बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमाद ने लड़की से कहा, हो सकता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए ये खौफ अभी तक मौजूद हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ और तुम्हें शोबक ले जाकर खराब करूंगा, या तुम्हारे साथ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी कर लूंगा, या तुम्हें बेच डालूंगा। मैं तुम्हारा ये खौफ दूर करना जरूरी समझता हूँ। लड़की मेरे मजहब की हो या किसी दूसरे मजहब की, मैं किसी लड़की को बुरी नज़र से देख ही नहीं सकता। इसकी वजह यह है कि मैं जब 13-14 साल का था तो मेरी एक छोटी सी बहन अगवा हो गई थी। उसकी उम्र 6-7 साल थी। उसे शोबे के ईसाई उठा कर ले गए थे। मैं नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर गई है। अगर जिंदा है तो किसी अमीर के हरम में होगी, या तुम्हारी तरह जासूसी करती फिर रही होगी। मैं जिस लड़की को देखता हूँ उसे अपनी बहन समझ लेता हूँ। उसे बुरी नज़र से इसलिए नहीं देखता कि वो मेरी गुमशुदा बहन ही ना हो। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए शोबिक ले जा रहा हूँ कि तुम महफूज रहो। मैं जानता था कि सहरा में अकेले जाने और पैदल चलने से तुम्हारा क्या हशर होता, और तुम किसी के हाथ चढ़ जाती तो तुम्हारा हाल वही होता जो तुम्हारे अपने सलीबी भाई करने लगे थे। मुझे अपनी खूबसूरती का एहसास ना दिलाओ। मैं इस एहसास के लिहाज से मुर्दा हूँ। मुझे लज्जत इन सहराओं में सलीबियों के ताक़ुब में घोड़ा दौड़ाते और उनका खून बहाते मिलती है। लड़की उसे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। उसकी आंखों में प्यार का तासुर था। उसके साथ ऐसी बातें किसी ने नहीं की थी। उसे बेहयाई और अयारी के सबक दिए गए थे, और उसकी बातों और चाल ढाल में बड़ी मेहनत से जिनसी कशिश पैदा की गई थी। उसे एक बड़ा ही खूबसूरत फरेब बनाया गया था। उस पर हुस्न और शराब का नशा तारी किया गया था। उसे इस्मत के मोती से महरूम रखा गया था, और वो इस ट्रेनिंग के बाद अपनी साथी लड़कियों की तरह अपने आप को मर्दों के दिलों पर राज करने वाली शहजादी समझने लगी थी। उसे यह भी याद नहीं रहा था कि उसका घर कहाँ है और उसके माँ बाप कैसे थे। अमाद की जज्बाती बातों ने उसकी ज़ात में एक औरत के जज्बात बेदार कर दिए, और वो गहरी सोच के आलम में खो गई, जैसे वो बेतकल्लफ हो गई हो। उसने गहरी सोच के आलम में कहा कि एक डरावने ख्वाब की तरह याद आता है कि मुझे एक घर से उठाया गया था। मुझे याद नहीं आ रहा कि उस वक़्त मेरी उम्र क्या थी। उसने अपने बालों में दोनों हाथ फेरे और बालों को दोनों मुट्ठियों में लेकर झंझोड़ा, जैसे पुरानी यादों को बेदार करने की कोशिश कर रही हो। उसने उकता कर कहा, कुछ याद नहीं आता। मेरा माजी शराब और ऐशो इशरत और हसीन अयारियों में गुम हो गया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे वालिदैन कौन थे और कैसे थे। मुझे कभी माँ बाप की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। मेरे अंदर जज्बात थे ही नहीं। मुझे मालूम नहीं कि मर्द बाप और भाई भी हो सकता है। मर्द मुझे अपनी तफरीह के इस्तेमाल की चीज़ समझते हैं, लेकिन मैं मर्दों को इस्तेमाल किया करती हूँ। जिस पर मेरी खूबसूरती और मेरी जवानी का नशा तारी हो, उसे मैं हशीश और शराब से अपना गुलाम बना लिया करती हूँ। मगर अब तुमने जो बातें की हैं, उन्होंने मुझ में वो हिस्से बेदार कर दी हैं जो माँ बाप, बहन और भाई का प्यार मांगती हैं। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। वो रुक रुक कर बोलती रही, फिर बिल्कुल ही खामोश हो गई। कभी अमाद को टिकटिकी बांध कर देखने लगती, और कभी अपने सर पर हाथ रखकर अपने बाल मुट्ठी में लेकर झंझोड़ने लगती। वो दरअसल गुमशुदा माजी और हाल के दरमियान भटक गई थी। अमाद ने जब उसे कहा कि उठो चलें, तो वह भोले भाले मासूम से बच्चे की तरह उसके साथ चल पड़ी। उनके घोड़े उन्हें पहाड़ी इलाके से बहुत दूर ले गए, तो भी वो अमाद को देख रही थी। सिर्फ एक बार उसने हंस कर कहा कि मर्द की बातों और वादों पर मैंने कभी एतबार नहीं किया। मैं समझ नहीं सकती कि मैं क्यों महसूस कर रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए। अमाद ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। वो जब शोबे के दरवाजे पर पहुंचे तो अगले रोज का सूरज तुलू हो रहा था। वो सहरा में एक और रात गुजार आए थे। अमाद लड़की को जहां ले जाना चाहता था, उस जगह के मुतल्लिक पूछकर वो चल पड़ा। घोड़े शहर में से गुजर रहे थे। लोग अयूना को रुक रुक कर देखते थे। चलते चलते अमाद ने एक मकान के सामने घोड़ा रोक लिया और बंद दरवाजे को देखने लगा। अयूना ने उससे पूछा, यहाँ क्यों रुक गए? अमाद ने जैसे कुछ सुना ही ना हो, दरवाजे के करीब जाकर घोड़े पर बैठे बैठे उसने दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता ठोकरें मारी। एक बुजुर्ग सूरत इंसान ने दरवाजा खोला। यहाँ कौन रहता है? अमाद ने अरबी जुबान में पूछा। कोई नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। ईसाइयों का एक खानदान रहता था। हमारी फौज आ गई तो पूरा खानदान भाग गया है। अब आपने इस पर कब्जा कर लिया है? अमाद ने पूछा। बूढ़ा डर गया। उसने समझा कि यह सवार फौजी है और उससे बात पुरस कर रहा है कि ईसाई के मकान पर उसने क्यों कब्जा कर लिया है, जबकि सुल्तान अयूबी ने मनादी के जरिए हुक्म जारी किया है कि किसी मुसलमान की तरफ से किसी ईसाई को कोई तकलीफ ना पहुंचे, वरना सख्त सजा दी जाएगी। बूढ़े ने कहा, मैंने कब्जा नहीं किया, इसकी हिफाजत के लिए यहाँ आ गया हूँ। मैं इसे बिल्कुल बंद कर दूंगा। इसका मालिक जिंदा है
وہ مسلمان ہے اور 15-16 سال سے بیگار کیمپ میں پڑا ہے۔ کیا امیر مصر سلطان ایوبی نے انہیں کیمپ سے رہا نہیں کر دیا؟ عماد نے پوچھا۔ وہاں کے سب مسلمان آزاد ہیں مگر ابھی کیمپ میں ہی ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ ان سب کی حالت اتنی بری ہے کہ قابل احترام سالار اعظم سلطان ایوبی نے ان کے لیے دودھ، گوشت، دوائیوں اور نہایت اچھے رہن سہن کا انتظام وہیں کر دیا ہے۔ بہت سے طبیب ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ان میں جس کی صحت بحال ہو جاتی ہے اسے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں جو رہتے ہیں انہیں ان کے رشتہ دار وہیں ملنے جاتے ہیں۔ اس مکان کا مالک بھی وہی ہے۔ ایک تو اس کا بڑھاپا ہے اور دوسرا کیمپ کی 15-16 سالوں کی اذیتیں۔ بیچارہ صرف زندہ ہے، میں اسے دیکھنے جایا کرتا ہوں، امید ہے صحت یاب ہو جائے گا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا مکان خالی ہو گیا ہے۔ اس کے رشتہ دار کہاں ہیں؟ عماد نے پوچھا۔ کوئی بھی زندہ نہیں ہے، بوڑھے نے جواب دیا اور 3-4 گھر چھوڑ کر ایک مکان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ میرا ذاتی مکان ہے۔ میں ان لوگوں کا صرف پڑوسی تھا، آپ مجھے ان کا رشتہ دار بھی کہہ سکتے ہیں۔ عماد یہ پوچھ کر کہ اندر مستورات تو نہیں، گھوڑے سے اتر کر اندر چلا گیا۔ کمروں میں گیا، دیواروں پر ہاتھ پھیرا۔ ایونا بھی اندر چلی گئی۔ اس نے عماد کو دیکھا، وہ آنسو پونچھ رہا تھا۔ ایونا نے آنسوؤں کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ اپنے بچپن کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس گھر سے بھاگا تھا، یہ میرا گھر ہے، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا کہ ان کے رشتہ دار مر گئے ہیں؟ ان کی کوئی اولاد بھی تھی؟ صرف ایک لڑکا بچا تھا جو عیسائی ڈاکوؤں سے بچ کر میرے گھر آ گیا تھا، بوڑھے نے جواب دیا۔ اسے میں نے شام روانہ کر دیا تھا، اگر یہاں رہتا تو مارا جاتا۔ عماد کو وہ رات یاد آ گئی جب وہ اس گھر سے بھاگ کر پڑوسی کے گھر میں جا چھپا تھا۔ وہ یہی پڑوسی تھا، مگر اس نے بوڑھے کو بتایا نہیں کہ وہ لڑکا جسے اس نے شوبک سے شام روانہ کر دیا تھا وہ یہی جوان ہے جسے وہ یہ کہانی سنا رہا ہے۔ عماد کے لیے جذبات پر قابو پانا محال ہو گیا، لیکن وہ صحت جان فوجی تھا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، میں اس مکان کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ان کا نام پتہ بتا دو۔ بوڑھے نے اس کے باپ کا نام بتا دیا۔ عماد کو اپنے باپ کا نام اچھی طرح سے یاد تھا۔ اس لڑکے کی ایک بہن تھی، بوڑھے نے کہا، بہت چھوٹی تھی، اسے عیسائیوں نے اغوا کر لیا تھا۔ اسی ضمن میں اس گھر کے سارے افراد عیسائیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ ایونا، عماد نے لڑکی سے کہا، اپنے مقدس صلیب کے پرستاروں کے کرتوت سن رہی ہو؟ ایونا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چھت کو دیکھنے لگی۔ اس نے کمرے کے دروازے کے ایک کواڑ کو بند کیا اور اس کی الٹی طرف دیکھنے لگی۔ کواڑ پر 3-4 چھوٹی چھوٹی اور گہری لکیریں کھدی ہوئی تھیں۔ وہ بیٹھ کر ان لکیروں کو بڑی غور سے دیکھنے لگی۔ عماد اسے دیکھ رہا تھا۔ ایونا لکیروں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی، وہاں بھی کواڑوں پر ہاتھ پھیر کر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ عماد نے جا کر اس سے پوچھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ لڑکی مسکرائی اور بولی، تمہاری طرح میں بھی اپنا بچپن ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس نے عماد سے پوچھا، یہ تمہارا گھر تھا؟ تم یہیں سے بھاگے تھے؟ ہاں، یہیں سے، عماد نے جواب دیا، اور اسے سنا دیا کہ کس طرح ان کے گھر پر عیسائیوں نے حملہ کیا اور اس کی ماں اور بڑے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ میں بھاگ گیا اور آج تک یہ سمجھتا رہا کہ میرا باپ بھی قتل ہو گیا ہے، لیکن یہ بوڑھا بتا رہا ہے کہ میرا باپ کیمپ میں زندہ ہے۔ تم نے اس بوڑھے کو بتا دیا ہے کہ وہ لڑکے تم ہی ہو جس نے اسے پناہ دی تھی؟ لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، میں بتانا نہیں چاہتا، عماد نے تذبذب کے عالم میں کہا۔ ایونا اسے بڑی غور سے دیکھنے لگی اور بوڑھا ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ دونوں یہاں کیا دیکھ رہے ہیں۔ عماد بچپن کی یادوں میں گم ہو گیا تھا۔ بوڑھے نے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ عماد چونکا اور حکم دینے کے لہجے میں بولا، اس مکان کو اپنی نگرانی میں رکھیں، یہ آپ کی تحویل میں ہے۔ پھر اس نے ایونا سے کہا، آؤ چلیں۔ کیا تم اپنے باپ سے نہیں ملو گے؟ ایونا نے اس سے پوچھا۔ پہلے اپنا فرض ادا کر لوں، عماد نے جواب دیا۔ مجھے ریگستان میں میرا کماندار ڈھونڈ رہا ہوگا، وہ مجھے مردہ قرار دے چکے ہوں گے، وہاں میری ضرورت ہے۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، میں یہ امانت کسی کے حوالے کر دوں۔ لڑکیاں لڑکیاں لڑکیاں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے شگفتہ سے لہجے میں علی بن سفیان سے کہا، کیا یہ کم بخت صلیبی میرے راستے میں لڑکیوں کی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ لڑکیوں کو میرے سامنے نچا کر مجھ سے شوبک کا قلعہ لے لیں گے؟ امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا، آپ اپنی ہی باتوں کی تردید کر رہے ہیں۔ یہ لڑکیاں دیوار نہیں بن سکتی، لیکن دیمک بن چکی ہیں اور دیمک کا کام کر رہی ہیں۔ آپ کے اور محترم نور الدین زنگی کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش لڑکیوں کے ہاتھوں کرائی گئی ہے، اور ان لڑکیوں نے حشیش اور شراب کے ذریعے ہمارے مسلمان حکام اور امراء کو استعمال کیا ہے۔ یہ وہی موضوع ہے جس پر ہم 100 بار بات کر چکے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ مجھے ان لڑکیوں کے متعلق کچھ بتاؤ، یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ 8 جاسوس ہیں۔ انہوں نے اب تک کوئی نیا انکشاف کیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے بتایا ہے کہ شوبک میں صلیبی جاسوس اور تحریب کار موجود ہیں۔
علی بن سفیان نے جواب دیا، لیکن ان میں سے کسی کی بھی نشاندہی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے گھروں اور ٹھکانوں کا علم نہیں۔ ان میں سے 3 مصر میں کچھ وقت گزار کر آئی ہیں، وہاں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ کیا وہ قید خانے میں ہیں؟ سلطان ایوبی نے کہا۔ نہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا، وہ اپنی پرانی جگہ پر رکھی گئی ہیں، ان پر پہرا ہے۔ اتنے میں دربان اندر آیا۔ اس نے کہا، عماد شامی نام کا ایک عہدیدار ایک صلیبی لڑکی کو ساتھ لایا ہے، کہتا ہے کہ اسے اس نے کرک کے راستے پر پکڑا ہے اور یہ لڑکی جاسوس ہے، دونوں کو اندر بھیج دو۔ سلطان ایوبی نے کہا۔ دربان کے جاتے ہی عماد اور یونا اندر آئے۔ سلطان ایوبی نے عماد سے کہا، معلوم ہوتا ہے بہت لمبی مسافت سے آئے ہو، تم کس کے ساتھ تھے؟ میں شامی فوج میں ہوں، عماد نے جواب دیا۔ میرے کماندار کا نام احتشام ابن محمد ہے اور میں البرک دستے کا عہدیدار ہوں۔ البرک کس حال میں ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا، اور علی بن سفیان سے کہا، البرک فی الواقع برک ہے۔ میں نے جب سوڈانیوں پر شب خون مارے تھے تو البرک قیادت کر رہا تھا، صحرائی چھاپوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ سالار اعظم، عماد نے کہا، آدھا دستہ اللہ کے نام پر قربان ہو چکا ہے، میرے گروہ میں سے صرف میں رہ گیا ہوں۔ تم نے اتنی جانیں ضائع تو نہیں کی؟ سلطان ایوبی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مر جانے اور قربان ہونے میں بہت فرق ہے۔ نہیں سالار اعظم، عماد نے جواب دیا، خدائے ذوالجلال گواہ ہے کہ ہم نے ایک ایک جان کے بدلے 20 جانیں لی ہیں۔ اگر صلیبیوں کی فوج اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی ہے تو وہ صرف چند ایک زخمی ہوں گے۔ فلسطین کی ریت کو ہم نے صلیبیوں کے خون سے لال کر دیا ہے۔ ہمارے دستوں نے بھی دشمن پر پورا قہر برسایا ہے۔ دشمن میں اب اتنا دم نہیں رہا کہ وہ تھوڑے سے عرصے میں اگلی جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور تم؟ سلطان ایوبی نے لڑکی سے پوچھا، کیا تم پسند کرو گی کہ اپنے متعلق ہمیں سب کچھ بتا دو؟ سب کچھ بتا دوں گی، ایونا نے کہا، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ عماد شامی، سلطان ایوبی نے عماد سے کہا، فوجی آرام گاہ میں چلے جاؤ اور نہاؤ دھو، آج کا دن اور آج کی رات آرام کرو، کل واپس اپنے جیش میں چلے جانا۔ میں دشمن کے 2 گھوڑے بھی لایا ہوں، عماد نے کہا، ان کی تلواریں بھی ہیں، گھوڑے استبل میں اور تلواریں اسلحہ خانہ میں دے دو۔ سلطان ایوبی نے کہا، اور ذرا سوچ کر کہا، اگر ان گھوڑوں میں سے کوئی تمہارے گھوڑے سے بہتر ہو تو بدل لو، باہر کے محاذ پر گھوڑوں کی کیا حالت ہے؟ کوئی پریشانی نہیں، عماد نے بتایا، اپنا ایک گھوڑا ضائع ہوتا ہے تو ہمیں صلیبیوں کے 2 گھوڑے مل جاتے ہیں۔ عماد سلام کر کے باہر نکل گیا۔ اس نے امانت صحیح جگہ پہنچا دی تھی۔ ادھر سے تو وہ فارغ ہو گیا، لیکن اس کے دل پر بوجھ تھا۔ یہ جذبات کا بوجھ تھا، یہ بچپن کی یادوں کا بوجھ تھا، اور یہ اس کی باپ کی محبت کا بوجھ تھا جو کیپ میں پڑا تھا۔ وہ تذبذب میں مبتلا تھا۔ جنگ ختم ہونے تک وہ باپ سے نہیں ملنا چاہتا تھا، ڈرتا تھا کہ باپ کی محبت اور دل کے پرانے زخم اس کے فرض کے راستے میں حائل ہو جائیں گے۔ وہ اپنے گھوڑے کے پیچھے 2 گھوڑے باندھے استبل کی طرف جا رہا تھا۔ اسے ماحول کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ گھوڑا اسے ایک گھاٹی پر لے گیا۔ اس نے سامنے دیکھا، شوبک کا قصبہ اسے نظر آ رہا تھا۔ وہ رک گیا اور اس قصبے کو دیکھنے لگا جہاں وہ پیدا ہوا تھا اور جہاں سے جلا وطن ہوا تھا۔ اس پر جذبات نے رکت طاری کر دی۔ راستے سے ہٹ کر رکو سوار، اسے کسی کی آواز نے چونکا دیا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، پیچھے ایک گھوڑ سوار دستہ آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے ایک طرف کر لیے۔ جب دستے کا اگلا سوار اس کے قریب سے گزرا تو عماد سے پوچھا، باہر سے آئے ہو، وہاں کی کیا خبر ہے؟ اللہ کا کرم ہے دوستو، اس نے جواب دیا، دشمن ختم ہو رہا ہے، شوبک کو کوئی خطرہ نہیں۔ دستہ آگے چلا گیا تو عماد دائیں طرف چل پڑا۔ میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، ایونا سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کے سامنے بیٹھی کہہ رہی تھی۔ وہ بتا چکی تھی کہ وہ جاسوس ہے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ قاہرہ میں 1 مہینہ رہ چکی ہے۔ اس نے وہاں کے چند ایک سرکردہ مسلمانوں کے نام بھی بتائے تھے جو سلطان ایوبی کے خلاف سرگرم تھے، اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ صلیبیوں کی طرف سے سوڈانیوں کو بہت مدد مل رہی ہے، اور صلیبی فوج کے تجربہ کار کمانڈر سوڈانیوں کو شب خون مارنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ایونا نے کسی استفسار کے بغیر ہی اتنی زیادہ باتیں بتا دیں جو جاسوس اذیتوں کے باوجود نہیں بتایا کرتے، کیونکہ ان میں ان کی اپنی ذات بھی ملوث ہوتی ہے۔ اس سے علی بن سفیان شک میں پڑ گیا۔ ایونا، علی بن سفیان نے کہا، میں بھی تمہارے فن کا فنکار ہوں۔ میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تم اونچے درجے کی فنکار ہو۔ ہمارے تشدد اور قید خانے سے بچنے اور ہمیں گمراہ کرنے کا تمہارا طریقہ قابل تعریف ہے، مگر میں اس دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ آپ کا نام؟ ایونا نے پوچھا۔ علی بن سفیان، علی نے جواب دیا، تم نے شاید ہرمن سے میرا نام سنا ہوگا۔ ایونا اٹھی اور آہستہ آہستہ علی بن سفیان کے قریب جا کر دوزانوں بیٹھ گئی۔ اس نے علی بن سفیان کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ چوم کر بولی، آپ کو زندہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کے متعلق مجھے بہت کچھ بتایا گیا تھا،
ہرمن کہا کرتا تھا کہ علی بن سفیان مر جائے تو ہم مسلمانوں کی جڑوں میں بیٹھ کر انہیں جنگ کے بغیر ختم کر سکتے ہیں۔ لڑکی اٹھ کر اپنی جگہ بیٹھ گئی اور کہا، میں نے قاہرہ میں آپ کو دیکھنے کی بہت کوشش کی تھی مگر دیکھ نہ سکی۔ میری موجودگی میں آپ کے قتل کا منصوبہ تیار ہوا تھا، پھر مجھے نہیں بتایا گیا کہ یہ منصوبہ کامیاب ہوا تھا یا نہیں، مجھے شوبک بلا لیا گیا تھا۔ ہم کس طرح یقین کر لیں کہ تم نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ آپ مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ لڑکی نے جھنجلا کر کہا۔ اس لیے کہ تم صلیبی ہو، سلطان ایوبی نے کہا۔ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں صلیبی نہیں مسلمان ہوں تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی جھوٹ ہے، لڑکی نے کہا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، 16-17 سال گزرے میں اسی قصبے سے اغوا ہوئی تھی، یہاں آ کر مجھے پتا چلا ہے کہ میرا باپ کیمپ میں ہے۔ اس نے اپنے باپ کا نام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اسے اپنے باپ کا نام اب معلوم ہوا ہے۔ اس نے سنایا کہ عماد نے اسے کس طرح صحرا سے بچایا تھا اور وہ رات کو اسے قتل کرنے لگی تھی مگر اس کا خنجر والا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا، میں نے دن کے وقت عماد کے چہرے پر اور اس کی آنکھوں میں نظر ڈالی تو میرے دل میں کوئی ایسا احساس بیدار ہو گیا جس نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ میں عماد کو پہلے سے جانتی ہوں یا اسے کہیں دیکھا ضرور ہے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ رات کو 2 صلیبی سپاہیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا تو عماد جاگ اٹھا، اس نے ایک کو برچی سے مار دیا۔ میں اس وقت تک اپنے آپ کو صلیبی سمجھتی تھی، میری ہمدردیاں صلیبیوں کے ساتھ تھیں، مگر میں نے دوسرے صلیبی سپاہی کو خنجر سے ہلاک کر دیا، اور مجھے خوشی اس پر نہیں ہوئی کہ میں نے ان سے اپنی عزت بچائی ہے، بلکہ اس پر ہوئی کہ میں نے عماد کی جان بچائی ہے۔ اور جب راستے میں عماد نے میرے ساتھ اپنے متعلق کچھ جذباتی باتیں کی تو زندگی میں پہلی بار میرے سینے میں بھی جذبات بیدار ہو گئے۔ میں تمام سفر عماد کو دیکھتی رہی، مجھے صرف اتنا یاد آیا کہ مجھے بچپن میں اغوا کیا گیا تھا، مگر یہ یاد بھی ذہن میں دھندلی ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجھ جیسی لڑکیوں کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے، بچپن کی یادیں اور اصلیت ذہن سے اتر جاتی ہے۔ یہی میرا حال ہوا، لیکن مجھے یقین ہونے لگا کہ میں عماد کو جانتی ہوں۔ یہ خون کی کشش تھی، آنکھوں نے آنکھوں کو اور دل نے دل کو پہچان لیا تھا۔ شاید عماد نے بھی یہی کچھ محسوس کیا ہو، اور شاید اسی احساس کا اثر تھا کہ اس نے مجھ جیسی دلکش لڑکی کو اس طرح نظر انداز کیے رکھا جیسے میں اس کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ اس نے مجھے گہری نظروں سے بہت دفعہ دیکھا ضرور تھا۔ ایونا نے تفصیل سے سنایا کہ شوبک میں داخل ہو کر عماد ایک مکان کے آگے رک گیا اور ہم دونوں اندر چلے گئے۔ یہ گھر اندر سے دیکھ کر میری یادیں بیدار ہونے لگیں۔ مجھے ذہن پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، ذہن اپنے آپ ہی مجھے اس گھر میں گھمانے پھرانے لگا۔ میں نے ایک کواڑ کی الٹی طرف دیکھا، وہاں مجھے خنجر کی نوک سے کھودی ہوئی لکیریں نظر آئیں۔ یہ میں نے بچپن میں بڑے بھائی کے خنجر سے کھودی تھی۔ میرا ذہن مجھے ایک اور کواڑ کے پیچھے لے گیا، وہاں بھی ایسی ہی لکیریں تھیں۔ پھر میں نے عماد کو اور زیادہ غور سے دیکھا، داڑھی کے باوجود اس کی 16-17 سال پرانی صورت یاد آ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا۔ میں نے عماد کو بتایا نہیں کہ میں اس کی بہن ہوں۔ وہ اتنا پاک فطرت انسان اور میں اتنی ناپاک لڑکی، وہ اتنا غیرت مند اور میں اتنی بے غیرت۔ اگر میں اسے بتا دیتی تو معلوم نہیں وہ کیا کر گزرتا۔